अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेंटर स्टेज और मैं हूं मोहम्मद उमैर। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करें और आपको बताएं कि कौमी असम्बली के 5 और 16 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 5 खाली नशिस्तों, पंजाब असम्बली की 12, केपी और बलोचिस्तान असम्बलियों की 2-2 नशिस्तों, जबकि सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुल्क भर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात का फैसला किया गया है और वफाकी हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला ने सिविल आर्म फोर्सेज और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते तैनात करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तो नाज़रीन, इस ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला किया गया है। ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का कहना था कि 8 फरवरी को भी इंटरनेट मुअत्तल किया गया और अब फिर इंटरनेट सर्विसेज बंद करने की नवीद सुना दी गई। हमारी रिजर्व सीटें छीनकर बाकी जमातों को बांटी गई हैं। उनका मजीद कहना था कि पिछले बहुत दिनों से बाई इलेक्शन के ऐलान के बाद हमारे तमाम वर्कर्स पर छापे मारे जा रहे हैं। मुख्तलिफ आरोस से खाली कागजात पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं। ना मानने वाले आरोस को पकड़कर टॉर्चर किया जा रहा है। PTI के बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI ने कहा है कि धांधली को रोकें, वोट की हिफाजत करें। ये बड़ा कीमती वोट है। वकला निकलें और फॉर्म 45 की हिफाजत करें। इलेक्शन कमीशन पर अमन और शफाफ ज़िमनी इंतखाबात करवाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? आम इंतखाबात की तरह PTI समेत अपोजिशन जमातें क्या इंतखाबी नताइज को कबूल करेंगी? ज़िमनी इंतखाबात में जीत किसकी होगी? इस हवाले से नाज़रीन प्रोग्राम में बात की जाएगी। जानिब JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हैं। जाली नुमाइंदे इक्तदार में लाए गए। हम ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान करते हैं। उनका कहना था कि हुक्मरान बताएं कि सिंध और KP असम्बली कितने में खरीदी गई। उनका मजीद कहना था कि बलोचिस्तान से तहरीक शुरू हुई है जो पूरे मुल्क में फैलेगी और इस जाली हुकूमत को इक्तदार में रहने नहीं देगी। दूसरी जानिब आज का एक और अहम मामला यह है कि बानी चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नाम खत लिख दिया है, जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर रियासती जुल्म की निशानदही और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया गया है। इस हवाले से रऊफ हसन का कहना था कि बानी चेयरमैन के कहने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बानी PTI की जानिब से खत लिखा है। जो कुछ जुल्म हमारे साथियों पर हो रहा है उसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पर आयद होती है। वो कानून की धज्जियां उड़ाने और मातहत अदलिया का भी निजाम नहीं बरकरार रख सके। तो नाज़रीन, इसके अलावा नैब समेत दीगर मामलात पर भी उन्होंने अपनी जमात का मौक़िफ़ सामने रखा है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब बात करें माशी मामलात की, तो वाशिंगटन में एक इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान IMF के तवील बेल आउट प्रोग्राम का ख्वाह है। उनका यह भी कहना था कि कर्ज मंजूर हुआ तो NFC अवार्ड पर नजरसानी करेंगे। 18वीं तरमीम के तनाजुर में उसका जायजा लेने की जरूरत है, जबकि NSC के तहत बहुत सी चीजें सूबों को मुंतकिल की जाती हैं। हम NFC पर सूबों के साथ बातचीत करेंगे। IMF प्रोग्राम का मुस्तकबिल क्या है? NFC मामले को लेकर नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे? माली मुआवनात में सूबों और विफाक के माबेन वर्किंग कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा? इस हवाले से प्रोग्राम में बात की जाएगी। तो नाज़रीन, अपने मेहमानों करवाता चलूं तो सबसे पहले हमारे साथ बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, तो शौकत बसरा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दानियाल चौधरी जो कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आमिर साहब, आगाज आपसे करूंगा। क्या लगता है, ये इंतखाबात शफाफ हो पाएंगे या फिर से बाकी जमातों की तरफ भी तहफ़्फ़ुज़ात का सामना रहेगा सबको? देखिए, इंतखाबात जितने भी शफाफ हों, मेरे ख्याल से हमेशा कोई ना कोई कमी भी रहती है और पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ऐसे इंतखाबात नहीं हुए जिस पे किसी जमात की रिजर्वेशन ना हो। तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन इंतखाबात पे भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे पहले वाले इंतखाबात पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद अब तो चलें, पाकिस्तान के अंदर 3 जमातें हैं। जब 2 जमाती निज़ाम था और 88 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म बन रही थी, तो हमारी अक्सरियत को रोका गया। पंजाब में हमारी हुकूमत को रोकने के लिए छांगा मांगा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद बहुत सा जनरल मुशर्रफ के दौर में 2002 की असम्बली में हमारे लोगों को तोड़ के पैट्रियट बनाया गया। फिर मोहतरमा को एक दफ़ा सिर्फ 17 सीटें दी। एक तरफ वज़ीर आज़म थी, असम्बली तोड़ी गई, इलेक्शंस करवाए गए और सिर्फ 17 सीटें दी गई। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्लिमान को कभी बेवकार होने नहीं दिया। मोहतरमा उस पार्लियामेंट में बैठी और 17 सीटों के साथ
اپوزیشن کر کے دکھائی 2/3 اکثریت والے وزیر اعظم کو کہ اپوزیشن کیسے کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات کے اوپر تحفظات ہوتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان تحفظات کا طریقہ کار یہ ہے انہیں دور کرنے کا یا انتخابات کو شفاف بنانے کا کہ آپ پھر سسٹم کے اندر رہتے ہوئے انتخابات کو ٹھیک کریں. آج یہ جو کہا جا رہا ہے فارم 45 کو ایسے کریں، فارم 47 یہ ہیں، یہ کس نے متعارف کروائے ہیں؟ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب نیگوشیٹ کیا الیکشنز کو اور پیپلز پارٹی نے، تو اس سے یہ فارم 45 اور 47 پہلے تو یہ دیے نہیں جاتے تھے فارم 45 جس کا آج کل شور ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ابھی بھی تحفظات ہیں تو طریقہ کار یہ ہے کہ اسے ہم حل کریں. لیکن یہ دوہرا نظام، یہ دوہرا پن، یہ ڈبل فیس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک طرف پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، دوسری طرف اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. ایک طرف آپ انتخابات میں آتے ہیں، جیتتے بھی ہیں، سیٹیں بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے شور و غوغا بھی لگایا ہے. کیا پاکستان کے اندر نظام کو یا پاکستان کو بنانا، ریپبلک بنانے کے لیے اگر کسی شخص کا یا کسی جماعت کا ایجنڈا ہو تو کیا اسے کھل کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ کیا آپ نے پہلے پارلیمنٹ کو ذلیل نہیں کیا 2013-14 میں جب آپ خود تھے؟ تو آج تک کسی وزیر اعظم نے کبھی کہا ہے کہ میرا بجٹ آئی ایس آئی چیف کی مرضی سے منظور ہوتا تھا، مجھے اتحادی آئی ایس آئی چیف نے لا کے دیے تھے، مجھے وزیر اعظم انہوں نے بنوایا تھا، وہ رہ جاتا تو میں کبھی وزیر اعظم ختم نہ ہوتا. تو جس نے پارلیمنٹ کو اپنی حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی، اور آج بھی جو رویہ ہے کہ گفت و شنید نہیں ہے، اچھے بھلے لوگ جو ریزنیبل لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کل اس جماعت کے چیئرمین ہیں، میرے دوست ہیں، ہم لوگوں نے اکٹھی پریکٹس کی ہے، اچھے بھلے شخص تھے، آج کل پتہ نہیں کس باولے پن کا شکار ہیں اور کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوچنا یہ ہوگا کہ اگر آپ کا نظام کے اوپر یقین ہے تو پھر اس نظام کو تلپٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کمیاں کوئی بھی ایسا نظام دنیا میں نہیں ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو. جمہوریت بہتر نظام ہے، بہترین نظام نہیں ہے، لیکن اسے بہتر کرنا ہے. لیکن اگر آپ جمہوریت کی آڑ میں، پارلیمانی نظام کی آڑ میں ریاست کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگیں، پارلیمنٹ کو ذلیل کریں، عدلیہ کے ذلیل کریں، فوج کے ادارے کے اوپر، پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ایک فوجی جنرل جو ہے وہ سینیئرٹی پہ اور میرٹ کے اوپر پہلے نمبر پہ تھا جو آرمی چیف بنا ہے. کون شخص تھا جو جلوس لے کے اس کے خلاف گیا تھا؟ کون تھا جس نے چاہا کہ فوج کے ادارے کے اندر بغاوت ہو؟ کون تھا جس نے 9 مئی کے اندر وہ کام کیا ہے اور آج تک زبان کو لگام نہیں دی جا رہی ہے؟ کون ہے جو امریکہ سے مدد مانگتا ہے اپنی فوج کے خلاف؟ کون ہے امریکہ سے انڈیا تک سے مدد مانگ رہا ہے اپنی فوج کے خلاف؟ تو کیا جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ آپ ریاست کو چیلنج کرنے لگے، آپ ریاست کی اساس کو چیلنج کرنے لگے، آپ ریاست کے دفاعی اداروں کی چیلنج کرنے لگے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ انتخابات میں جاتے ہیں تو اسمبلی میں بیٹھیں بھی، بات کہیں بھی، بات سنیں بھی، اور کسی حل کی طرف آئیں. لوگ یہ تماشبینی نہیں دیکھنا چاہتے، تنگ آئے بیٹھے ہیں. ملک کے اندر بدترین غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس کا حل تلاش کریں. ایک شخص کا رونا، ایک شخص کے تماشا لگا ہوا ہے، اس سے اب اجتناب کرنا چاہیے. سیاست کو سیاست رہنے دیں، سیاست کو بالکل سیاست رہنے دینا چاہیے. بسرا صاحب جس طرح ابھی بات کر رہے تھے، عامر صاحب بھی سیاست کو سیاست رہنے دینا چاہیے اور جمہوریت میں رہ کر قانون سازی میں عمل دخل اپنا بڑھائیں. اسمبلیوں میں شور شرابہ اور جو نعرے بازی کی جاتی ہے اس سے نکل کر ایک پیج پر آنا چاہیے. تو کیا پی ٹی آئی تیار ہے ایک پیج پر آنے؟ بھائی 76 سال ہوئے ہیں ہمیں کہنے کو، تو ہمیں آزادی ملی تھی 1947 میں، اور آ کر کہانی رک گئی ہے فارم 47 پہ. وہ کہتے ہیں نا 76 سال بعد بھی آج حالت یہ ہے کہ جمہوریت کا، سیاست کا، آئین کا، قانون کا، اخلاقیات کا جنازہ ہے. ذرا دھوم سے نکلے، لفاظی ہم جتنی مرضی کر لیں. آج پاکستان میں ماشاء اللہ سے بھی بدترین حالات ہیں. نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے. کہنے کو یہاں ہم جمہوریت نام رکھا ہوا ہے، ہم نے چند اشرافیہ کا، چند خاندانوں کا، چند لوگوں کا جنہوں نے اس ملک پر بائی ہک اور بائی کروک، جنہوں نے بندوق کے ذریعے، دان دھونس دھاندلی کے ذریعے اس ملک پہ قبضہ کر لیا ہے اور ملک کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں. میری آپ کی حیثیت تو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، ہم جو مرضی بھی ہوں. یا میں پھر کہہ رہا ہوں، یہاں پہلے ہوتا تھا الیکٹڈ کہتے تھے کہ زمانے میں، پھر سلیکٹڈ، اب تو ریجیکٹڈ سے بھی آخری والی بات ہے. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ ہم آج 2024 میں بیٹھے ہیں. آج بھی ابھی آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی فراہم کر دی گئی، وہاں پر جناب ٹیلی فون لیٹر لکھ دیا گیا، فون بند کر دیں جناب، انٹرنیٹ بند کر دیں. یہ کیا ہم سٹون آف ایجز میں رہ رہے ہیں؟
ہم کدھر ملک کو لے کے جانے چاہیے؟ جن کو آپ کہہ رہے ہیں سیکورٹی فراہم کر دی گئی ہے، انہیں سے ہمیں خطرہ ہے، وہی آ کے عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، وہی ہمارا مینڈیٹ لوٹتے ہیں۔ تو میرا خیال میں یہ جو ہم نے ٹوپی تماشا ٹوپی ڈرامہ لگایا ہوا ہے، ہم فراڈ کر رہے ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو بیٹھ کے کہ جناب یہاں بڑی جمہوریت ہے، یہاں بڑی جناب انسانی حقوق ہے۔ آج میری نظر میں عمیر بھائی، خواہ وہ صحافی ہیں، ایون میں کہہ رہا ہوں کہ جس ملک کے اندر ججز غیر محفوظ ہوں، ہائی کورٹ کے ججز، کوئی سول ججز نہیں ہیں، ہائی کورٹ کے ججز غیر محفوظ ہوں اور انصاف مانگ رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ پاکستان کے ادارے جنہوں نے ہمیں تحفظ دینا ہے ان سے ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمارے رشتہ داروں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، کرنٹ لگائے جا رہے ہیں، اور ہمارے اندازہ کریں کیمرے ہمارے گھروں کے اندر لگائے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ ڈھونگ ہے، فراڈ ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، اللہ نہ کرے اب تو میری اپنی ایک بڑی، آج لوگ ڈے بائی ڈے بلو پاورٹی جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور ان کو آتی ہیں نا باتیں، یہ دوسرے جو پارٹیاں ہیں نا، دو پارٹیاں ظاہر ہے وہ دونوں پارٹیوں نے اس ملک کو آج تک لوٹا ہے، کسوٹا ہے، ان کی قیادت مجھے بتائیے ان کا پاکستان میں ہے کیا؟ پاکستان میں وہ صرف رول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آج تمام انہوں نے جو پاکستان کو لوٹا ہے، کسی کے سرے محل ہیں، کسی کے لنڈن میں جائیدادیں ہیں، اور جب پوچھتے ہیں کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، پھر کہا جاتا ہے لنڈن تو کیا ہماری پاکستان میں پراپرٹی نہیں ہے، پھر قطری لیٹر دکھا دیا جاتا ہے۔ اور آج اس لیے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یہ سب ڈھونگ ہے، سب فراڈ ہے، کوئی الیکشن نہیں ہے، یہ آج سلیکشن سے بھی آگے والی بات ہے، لیکن یہ زیادہ دیر اندھیر نگری چلے نہیں۔ آج آپ نے کہا نا ہم نے لیٹر لکھا ہے، جس ملک میں آپ کہہ رہا ہوں حضرت علی کا قول ہے کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم جبر اور ناانصافی کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ آج ظلم اور جبر جو ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ضیاء کا مارشلہ رہا، پاکستان میں مشرف کا مارشلہ رہا، آج اس مارشلہ سے بھی اگر آپ بولیں گے آپ صحافی ہیں، آپ کو پابند سلاسل کر دیا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا۔ میں ایک سیاسی، سن لیں، میں سیاسی کارکن ہوں نا، سیاسی کارکن کو ابھی آپ الیکشن کہہ رہے ہیں، ہم لوگ جلسہ جلوس کرتے ہیں، ہمارے جناب پرچے مقدمے، آج ایک چونکہ عمران خان تو پاکستان ہے، باقی تو سب چلے ہوئے کارتوس سیاسی بونے ہیں۔ ان لوگوں نے، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، کوئی جعلی صدر بن کے بیٹھا ہے، کوئی جعلی وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہے، پنجاب میں جعلی میڈم چیف منسٹر بیٹھی ہے، ان سب لوگوں کو یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ جتنا بڑا ملزم، جتنا بڑا مجرم آج پاکستان میں اس کو اتنے بڑے عہدے سے نوازا جا رہا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ ٹھیک ہے دانیال صاحب، شدید تحفظات ہیں باقی جماعتوں کو الیکشن کو لے کر، اور ظلم اور جبر کی داستانیں ان پر رقم ہو رہی ہیں اور شدید الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں، تو اتنی سختیاں کیوں ہیں پی ٹی آئی پر؟ اگر وہ نکلتے ہیں باہر احتجاجی ریلی کرتے ہیں تو گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں، ایک لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں مل رہی سب کو؟ دیکھیں امید صاحب، جس طرح بسرا صاحب نے بھی بات کی کہ ان کو حضرت علی کا قول ابھی یاد آ رہا ہے، لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ حضرت علی کا قول ان کو تب یاد آتا جب میاں نواز شریف صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی اور ان کو ان سے ملنے نہ دیا گیا، جب مریم نواز صاحبہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا ہوا تھا، اس کیس میں جس کیس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، ہمارے تمام کوئی ایسی ہماری لاٹ ایسی نہیں تھی جس نے جیل میں 3-4 سال نہیں رہے، ان کی بربریت، ان کی ہر چیز کو فیس کیا۔ ان کو تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، ان کو جیلوں میں کھانے، ان کو دیسی مرغیاں، 10-10 گھنٹے کی نیند، جم کی فیسلٹی، ہر چیز ان کو مل رہی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا، دیکھیں آج جو پاکستان کی جو پاکستانی یہ جو تحریک انصاف کی ذہنیت ہے یہ آپ کو نظر آتی ہے، اور یہ آپ نے دیکھی جب جوائنٹ سیشن تھا پارلیمنٹ کا، جس میں ڈگنیٹریز بیٹھے ہوئے تھے، جس میں ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے تھے، جس میں وہ لوگ بیٹھے تھے جو پاکستان سے میسج لے کے جانا تھا، جنہوں نے ان کے سامنے جو گالی گلوچ ہوئی، ان کے سامنے جو باجے چلائے گئے، ان کی آج بھی جو سوچ ہے وہ آئینی سوچ نہیں ہے، یہ جلاؤ گہراؤ کے ہی منتقر ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آگ لگے، یہ وہی سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے اپنی آئین ساز اسمبلی کے سامنے کپڑے لٹکائے جائے، یہ وہی سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ جب چائنا کا پریزیڈنٹ پاکستان آ رہا تھا اور انہوں نے پورے ملک کو بند کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ چائنا کا وزٹ بیشک بھاڑ میں جائے، یہ وہی سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا کہ پاکستان کے ساتھ کام نہ کرو بیشک ملک ڈوب جائے، یہ وہی سیاست کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کی جب سعودی ڈیلیگیشن پاکستان پہنچا تو انہوں نے کہا کہ سعودی بھی انوالو تھے ہمارے خلاف،
تو یہ ان کی جو سیاست ہے وہ ہے ہی نفرت کے اوپر، وہ تفریق کے اوپر ہے، پاکستان کو بانٹنے کے اوپر ہے، پاکستان کے اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے کے اوپر ہے۔ اور ہمیشہ آپ نے ان کا، جب بھی آپ دیکھیں گے، آپ ان سے پوچھے فیئر الیکشن ہے کیا، فیئر رزلٹ ہے کیا، کوئی فیئرنس کا کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے؟ فیئر رزلٹ یہ ہے کہ یہ جیتیں تو ٹھیک ہے، یہ ہارے تو الیکشن رگڈ ہے۔ کے پی کے میں ان کی حکومت بنے، اس میں مولانا صاحب، پیپلز پارٹی، ہماری اور تمام جماعتیں شور ڈالیں، وہ فیئر ہے کیونکہ یہ جیت گئے ہیں۔ اور جہاں یہ ہارے ہیں سمیت اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کو لوگوں نے آج ریجیکٹ کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ جب تعمیر اور ترقی کا سفر آتا ہے یا اس کا نام آتا ہے تو ان کی کارکردگی 10 میں سے 9ویں نمبر پہ بھی نہیں آتی۔ انہوں نے پاکستان میں کارکردگی کی بنیاد کے اوپر کیا ووٹ مانگ سکتے ہیں یا کیا بات کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس بیچنے کے لیے سوائے نفرت، گالی، تفریق، بری زبان کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ٹرف پہ آ کے کھیلیں تو ہم کھیلنا چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نیور آرگیو ود این ایڈیٹ، دے میک یو اسٹوپ ٹو دے لیول اینڈ دین دے ڈیفیٹ یو۔ تو ہم اس لیول پہ نہ جانا چاہتے ہیں نہ جاتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے فیئرنس کا اور نان فیئرنس کا تو آپ آئیں اور آپ اپنے کام گنوائیں، ہم گنواتے ہیں۔ صحیح پوائنٹ آگے دانیال صاحب بریک پہ جانا ہے۔ بالکل نفرت اور تقسیم کی سیاست میں ہم آپ کو اپنا اکنامک پلان فائدہ ہے اور نہ ہی ملک کا فائدہ ہے، اسی پوائنٹ پر رائے لیں گے لیکن کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ملک اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا، سب کو مل بیٹھ کر ایک پیج پر آنا ضروری ہے۔ تو بیرسٹر عامر صاحب کب آئیں گے ایک پیج پر؟ پیپلز پارٹی کب کردار ادا کرے گی مفاہمت کا؟ اور آپ کے سابقہ اتحادی مولانا صاحب نے بھی سنگین الزامات آج عائد کیے ہیں کہ سندھ اسمبلی خریدی اور بیچی گئی ہے۔ دیکھیے مولانا صاحب کی باتوں کا غصہ نہ کریں، کئی دفعہ انسان کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بہت کم ملے تو پھر وہ اسی قسم کی باتیں کرتا ہے۔ مولانا صاحب کسی بڑے عہدے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے کہ عمر کے اس حصے میں ملے، نہیں مل سکا۔ حالانکہ جس اسمبلی کی کے پی کے اسمبلی کا اگر یہ کہتے ہیں کہ خریدی گئی ہے تو وہاں پہ تو انہی کے سمدھی گورنر ہیں اور ان کی خرید و فروخت سے پورا خیبر پختونخوا بھی واقف ہے، بلکہ آج بھی وہی گورنر ہیں۔ تو کس نے خریدی ہے اور کس نے بیچی ہے، مولانا صاحب کھل کے بات کریں، وہ کرنے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں اور اسلوب بھی رکھتے ہیں، انہیں کھل کے بات کرنی چاہیے۔ جہاں تک بات رہی، دیکھیے پیپلز پارٹی نے تو جب یہ نظام آیا ہم نے بڑا کھل کے کہا تھا اور ہماری یہ جدوجہد رہی ہے کہ جسے سب سے زیادہ عوام کی طرف سے مینڈیٹ ملے اسے اقتدار منتقل ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے الیکشنز کے اندر بھی چیئرمین بلاول بھٹو کا موقف کیا رہا اور الیکشنز کے بعد بھی ہم نے پی ٹی آئی کا جو حمایت یافتہ گروپ تھا اسے کہا کہ آپ اپنی حکومت بنائیں۔ اب ایک شخص حکومت جمہوری طریقے سے یا ایک جماعت نہیں بنانا چاہتی، انہیں شوق ہے کہ کسی اور طرف سے کاندھوں پہ بٹھایا جائے، گودی میں چڑھایا جائے یا ادھر سے انگلی ملے یا کوئی اشارہ ملے تو اس کے بعد وہ حکومت بنائیں گے۔ تو انہوں نے جمہوری طریقے سے حکومت نہیں بنائی، اب یہ ان کی مرضی ہے۔ پھر ہم نے جمہوری طریقے سے اشاروں کی طرف ہی کیوں جاتے ہیں، جمہوریت کی طرف کیوں نہیں آ پا رہی؟ یہ تو ہم یہی تو چاہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کی طرف آتے ہیں نا۔ دیکھیے آج یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے حکومت بنی ہے، ہم انہیں سپورٹ دے رہے تھے۔ اگر یہ حکومت بناتے تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حکومت بنا لیتے۔ اگر کے پی کے میں ان کی حکومت ہے تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنی ہے؟ تو اگر مرکز میں بھی انہیں پورا اختیار تھا یہ بنا لیتے، ہم کوئی وزارتیں جیسے ہم نے آج نہیں لی ان سے بھی نہ لیتے۔ دیکھیے ہم بٹھانا چاہتے ہیں لیکن ہوگا کیا جب وفاق کی علامت کوئی صدر ہو، وہ آپ کو تقریر میں ایک مشورہ دے رہا ہو کہ آئیے بیٹھیے، ملک کے اندر نفرت نہ ہو، تقسیم نہ ہو، اور آپ وہاں پہ گالم گلوچ اور بد تہذیبی کے اوپر، اور وہ لوگ یہ دستی وستی جیسے جن پہ اتنے احسانات ہیں بحیثیت ایک فرد کے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے، وہ اچھل کے جو اپنا طوفان بدتمیزی پیدا کر رہے تھے۔ دیکھیے کیسے ہوگا، میں پھر بتاتا ہوں، ہوگا اس طرح کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو تسلیم کیا جائے تو آپ کو دوسروں کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ایک سیاسی جماعت ہیں تو سیاسی جماعت بنیے، آپ ایک سیاسی جماعت نہیں رہے، لوگ کہتے تھے آپ ایک کلٹ ہیں، ایک فرقہ ہیں، اب تو آپ نے ایک فرقہ بنانا جماعت بن کے دکھا دیا ہے۔ اب آپ شین فرقہ نہیں بنے تو سین فرقہ بن گئے ہیں، اور اب آپ کی جماعت رجسٹر ہے ایک فرقہ بنانا جماعت کے ذریعے۔ پھر آپ جمہوریت کی بات ہمیں سنائیں گے، آمریت سے بری، ارے آمریت آپ لوگوں نے دیکھی نہیں، آمریت ہوتی کیا ہے؟ یہ آمریتوں میں یہ سہولتیں مل سکتی ہیں ہمارے دوستوں کو کہ کھل کھیلیں، زبان استعمال کریں، فوج کو میر جعفر، میر صادق
آمریتوں میں تو فوج کا نام انگلی نہیں اٹھا سکتے. بالکل آپ جا کے ان کی سڑک کے اوپر پنڈی میں کھڑے ہو کے میر جعفر اور میر صادق کہتے رہے ہیں, کوئی نہیں. تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا خمیر کیا ہے. یہ سیاسی جماعت کب بنی, کیسے بنی, کن لوگوں کے ذریعے بنی, پھر کیسے ہماری جماعت کو 90% پنجاب میں پیپلز پارٹی کو توڑا گیا, گلے میں پٹے ڈالے گئے اور جماعت بنائی گئی, پھر کس طرح انہیں اقتدار سے نوازا گیا, کس کی گود میں بیٹھ کے یہ اقتدار میں آئے, اور کس طریقے سے انہوں نے حکومت کی, کس فیشسٹ نظام. مجھے صرف ایک موقع دے دیں, صرف ایک تھوڑی سی بات. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزامات لگانا بڑی آسان بات ہے کہ یہ خاندانی جماعتیں ہیں. ذرا مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص بیٹھا ہے جب سے یہ جماعت بنی ہے, وہ کسی کو موقع نہیں دیتا, اس کی مرضی جسے چیئرمین بنائے اگر خود نہیں ہے, اور اسی کے پسندیدہ اس کی فیملی کی, مجھے پوری بات کرنے دیں, اس کی فیملی کی پسندیدہ خواتین کے اشاروں پہ پوری پارٹی چل رہی ہے, جسے کہ وہ بھی مرشد کہتا ہے. یہ بھی دنیا کا پہلا کا معاملہ ہے کہ کوئی خاتون مرشد بنی ہوئی ہے, لیکن ورنہ لائٹر وے میں تو زن مرید ہی ہوتے ہیں جن کی مرشد خاتون ہوتی ہے, ادروائز ہوتی نہیں, پورے تصوف میں نہیں ہے, پورے کسی بہرحال ان کی مرضی. پھر اس کے بعد آخری فکرہ کہنا ہے, انہوں نے کہا کہ اساسے ان جماعتوں کے باہر ہیں. بھائی آپ کے اساسوں کے وارث بھی باہر ہیں اور اساسے بھی باہر ہیں, ہم سب جانتے ہیں, اس لیے نازوبانیں کھلوائیں. جمہوریت کی بات کریں, اگر تنقید فرد کے اوپر کریں گے تو آپ سے زیادہ ڈھیلا کردار کسی کا نہیں ہے. پھر وہ باتیں ہوں گی کہ منہ چھپاتے پھریں گے, تنقید کریں گے تو پھر آپ سے عامر صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں. بسرا صاحب کیا ٹیک ہے آپ کی, جس طرح انہوں نے آپ پر بھی یہ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی تو پی ٹی آئی پھر ہمیں بھی تسلیم کرے, تو پی ٹی آئی باقی جماعتوں کو تسلیم کیوں نہیں کر پا رہا؟ میں ڈونٹ ٹیک دیم سیریس, چونکہ یہ اب میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ بیچارے بس یہی باتیں کرنے والے ہیں, جمہوریت, مفاہمت, آئین, قانون, چونکہ ان چیزوں کا نام انہوں نے رکھا ہے لوٹ مار کا, کرپشن کا, ٹی ٹی لگانے کا, منی لانڈرنگ کا. آپ یہاں سے مال لے کر جائیں گے باہر. ابھی آج ان کا پکڑا گیا نا ایک وہ مشیر جو کچے کے ڈاکوؤں کو اسلحہ فراہم کرتا تھا. کوئی کچے کے ڈاکو ہیں اور پکے کے ڈاکوؤں نے جو اسلحے میں قبضہ کیا ہوا ہے, تو پاکستان کا بیڑا گرک تو انہوں نے کیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ چند اشرافیہ, بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. پاکستان کی عوام اس وقت 90% میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا, آپ نے ظلم کر لیا, جبر کر لیا, پارٹی توڑ دی, نشان لے لیا, لیڈر جیل میں, کیمپین نہیں کرنے دی گئی. کبھی ایسے بھی ہوا ہے لوگ آگے کی طرف جاتے ہیں, ہم سٹون آف ایج آف سٹون کی طرف جا رہے ہیں. کیا جا رہے ہیں پتھروں کے زمانے میں کہ جی فون بند کر دو, انٹرنیٹ بند کر دو, اور پھر جو سیکورٹی پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں پھر لٹو تو پھٹو. پھر آپ لوگوں کو کہیں آپ کی کیا حیثیت اوقات ہے, بھائی چھوڑ دیں یہ ٹوپی ڈرامہ, بند کر دیں یہ الیکشن, کیا ضرورت ہے آپ چھوڑیں وہی جو نظام چلایا ہوا تھا آپ نے, شہباز شریف ٹو کاکڑ, کاکڑ ٹو شہباز شریف. اس پرانے زمانے میں ہم سنتے ہوتے تھے سمیع اللہ ٹو کلیم اللہ, کلیم اللہ ٹو سمیع اللہ. آپ نے اربوں روپیہ لگا دیا پاکستان کا, اور اینڈ آف دی ڈے یہ آپ نے 15 روپے کی پینسل لی, آپ نے عوام کو کہا جاؤ آپ بھاڑ میں, آپ کی حیثیت اور اوقات کیا ہے, آپ نے رزلٹ چینج کر دیے. اچھا ہمیں تو چھوڑیں, ان کے اپنے لوگ کیا کہتے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا میں اپنے بھائی کو, جاوید لطیف کون ہے, ان کا منسٹر ہے, ان کا خاص الخاص آدمی ہے, وہ کہتا ہے ہم کٹ پتلیاں ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمیں حکومت میں لایا کون ہے, جو اپنے وزیر خود نہیں لگا سکتے. اور دوسری بات, ابھی انہوں نے آج ہفتہ پہلے کیا بیان دیا ہے کہ ایک سمگلر گولڈ کا جس نے 90 کروڑ روپیہ دیے کہ 5 سیٹیں خریدی ہیں, اب لیاقت چٹھا کو سامنے لے آئیں, ان کے کیا بیانات ہیں. اچھا بعد میں پھر وہ فوری طور پہ جس طرح ان کو کلچ پلیٹ ان کی گر جاتی ہے نا نون لیگ والوں کی, چونکہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں یہ نون ہو, یہ زرداری ٹولہ ہو, شریف ٹولہ ہو, یہ سب وہ 2-3 خاندان اب رہ گئے ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے یہ 2 اور 3% ہیں. لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج 99% لوگ اس وقت لاوا جو ہے اگر پھٹ گیا, اللہ نہ کرے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, مہنگائی سے مر رہے ہیں. ایک فکرہ مجھے ایک شعر کسی دوست نے بھیجا بریک میں, سوچا میت چاہ کے ہوں میں کیڑے کر جاواں گا. میں چونکہ میں بول سکتا نہیں ہوں چونکہ آپ کا بھی ٹی وی مجھے دکھا نہیں سکے گا. سوچاں دی میت چاہ کے ہوں میں کیڑے کر جاواں گا, جے بولاں گا تے مار دیں گے, نہ بولاں گا تے مر جاواں گا. آج تو پاکستان میں ٹھیک ہے بسرا صاحب پوائنٹ. دانیل صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑتا جاتا ہوں, کیا مفاہمت کی طرف آپ آئیں گی یہ سیاسی جماعتیں, اور اگر آپ آئیں گی تو کیا نون لیگ نرم گوشہ رکھتی ہے کوئی پی ٹی آئی کے لیے؟ رائے لیں گے دانیل صاحب آپ کی اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। दानियल साहब, सवाल छोड़ा था आपके लिए कि इस सारी सूरत हाल में मुफाहमत की तरफ कैसे आएंगे? बाकी जमातों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर ये बरकरार रहते हैं तो ऐवान चलाना है, मुल्क चलाना है, बड़े चैलेंजेस भी सामने हैं, तो कैसे मुकाबला किया जाएगा? पहली बारी चलाना, 6वीं बारी चलाने लगे ने। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुझे भी, दानियल साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे भी इक्वल टाइम दिया जाए। दानियल साहब तो, आप बिल्कुल इक्वल टाइम दिया जाएगा, इसीलिए ब्रेक से पहले सवाल दानियल भाई, पहले भी आप ही को 30 साल दिए हुए, मुल्क को यहाँ बर्बाद करके यहाँ पहुंचा दिया, पहले भी तो आपके पास ये बसरा साहब पूरा वक्त दिया गया आपको, उनकी टेक है, उनको बोलना। प्लीज प्लीज देखें जी, ये सबसे ज़रूरी बात जो भी हम कर रहे थे कि अवाम और लोग आज जो मुंतज़िर हैं वो यही हैं कि हुकूमत, अपोजिशन और तमाम वो जमातें जो एम्पायर की उंगली का इंतज़ार करती थी और करती रही हैं, वो इस मुल्क को इन बहरान से किस तरह निकालेंगे। उनके शायद उनकी जो सोच है वो इससे बहुत मुख्तलिफ है और आगे निकल चुकी है कि सिवाय गाली गलोच, फलूदे बेचना, लोगों को गुमराह करना, गलत बातें करना, इसके अलावा इससे आगे बढ़ानी पड़ेंगी चीज़ें। आज पाकिस्तान का जो रोल है, रोड मैप है, हम इंशाअल्लाह एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और वो हम ये काम कर रहे हैं कि हम मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एज द प्राइम मिनिस्टर हम एक बड़े कैनवस पे एक तस्वीर बना रहे हैं। और वो तस्वीर क्या है? वो रोड मैप है उस पाकिस्तान का जो हम 2017 में 18 में छोड़ के गए, जहां पाकिस्तान एक एशियन टाइगर का स्टेटस पाकिस्तान ने अचीव किया, जहां ब्लूम्सबर्ग और इकोनॉमिस्ट कहता था पाकिस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जहां पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता था, जहां 100 रुपए का डॉलर था और आपका फ्यू पेट्रोल जो था वो 60 रुपए लीटर था। अगर हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर, अगर ये इस चीज़ के ऊपर संजीदा हैं ये तहरीके इंसाफ वाले और बैठ के बात करना चाहते हैं, देखिए हमारे दरवाजे इनके लिए कल भी खुले थे, आज भी खुले हैं और हम इनको बार बार कहते हैं कि मुल्क है तो सियासत है, मुल्क है तो चीज़ें आगे चलेंगी। लेकिन इनकी जो सियासत है आज भी ये उस कैनवस में सिवाय गंद, काला पेंट और उसको खराब करने के अलावा कोई रोल नहीं अदा करना चाहते। ये नहीं चाहते कि उस कैनवस पे हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का सफर इकट्ठे तय किया जाए। देखिए हमने 16 महीने इनकी लगाई हुई आग को बंद किया, हमने उन पेचीदगियों का, उन लैंडमाइंस का फेस किया जो ये छोड़ के गए थे और ये इन्होंने कोई ऐसा दिन नहीं था कि इनकी कोशिश ना रही हो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, पाकिस्तान दानियल भी हंसने वाली बात ना करें, कौम हंसती है, हर मौके सुन के ना कौम हंसती है, चीजों के बावजूद ना करें, इन तमाम चीजों के बावजूद हमने पाकिस्तान को उन बहरानों से निकाला, फायर फाइटिंग की और अब तामीर और तरक्की का सफर तय करने की तरफ जा रहे हैं। और जो हम वो सफर करने की तरफ जा रहे हैं, इनकी चीखें और ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि फिर मैंने जिस तरह पहले कहा कि इनके पास हमारे साथ मुआवजा करने के लिए कुछ है नहीं, इनके पास सिर्फ गाली है, बुरी जुबान है, इनके पास सवाए तफरीक है, नफरत है, नो मई है, नौजवान नस्ल को तबाह करना है और अपने इदारों के ऊपर उंगलियां उठाना है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो ये किसी चीज में मुकाबला कर नहीं सकते। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद हम इनको पकड़ पकड़ के बिठाने की कोशिश करते हैं। हम इनसे कहते हैं कि जब डिग्निटरीज आते हैं तो अपने बाजे घर छोड़ाओ, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात होती है तो हमारे साथ बैठ के सेम पेज पे उन चीजों को डिस्कस कर लो। लेकिन तब भी इनके दिमाग में शैतान जलाओ गिराओ और लड़ाई ही है। और क्योंकि इनकी सोच जो हकीकत में इनकी सोच की नक्काशी जो है वो यही चीजें हैं। और लेकिन हम फिर भी पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह तमाम जमातों के साथ मिलकर, अपने अफवाज के साथ मिलकर, अपने इदारों के साथ मिलकर हम पाकिस्तान को मुस्तहकम करेंगे। पाकिस्तान को मुस्तहकम करना जरूरी भी है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सबको पाकिस्तान को बेहतर करार दिए बेहतर करेंगे और इंशाअल्लाह आपका प्रोग्राम हम अच्छी तरह शुरू करेंगे और अच्छी तरह काम करेंगे। ठीक है बसरा साहब, जिस तरह नून लीग ने प्रॉपर एक आपको खुले दिल से तस्लीम करने के लिए और मिल बैठ करने के लिए हमेशा बात भी की है, और अभी भी दानियल साहब भी जो बात कर रहे थे कि हम तो तैयार हैं मिल बैठने के लिए, लेकिन पीटीआई की तरफ से कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जाता, तो क्या देखेंगे कुछ ऐसी संजीदगी आने वाले दिनों में मिल बैठ? मेरा आपसे मासूमाना सवाल है, आपके घर पे कोई डाका मारे आके डाकू, और उसके बाद आप कहें डाकू आज बैठे हैं आपके साथ, हम मुफाहमत करते हैं, बातचीत करते हैं। बात यह है इन्होंने नाम बसरा साहब, लेकिन हल भी तो निकालना है, हल निकालना बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात। अगर हम इसी में उलझे रहेंगे तो फिर पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं। आज हमने एक खान साहब ने लेटर लिखा है ना,
چیف جسٹس پاکستان کو کہ پاکستان میں اس وقت جنگل کا قانون ہے. پاکستان میں اگر طاقتور کے لیے، پیسے والے کے لیے، عہدے والے کے لیے، وہ اس کے لیے پاکستان تو اس وقت جنت ہے، اور جو عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، اس کو بیچارہ وہ رلتا پھر رہا ہے. یہ اس معاشرے کی اس وقت سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر رول آف لا نہیں ہے. ابھی یہ بات کریں نا، مفاہمت کر لیں، ڈائلاگ کر لیں، بات چیت کر لیں، ترقی. اصل میں میری بات سنیں میرے بھائی، انج دس دیں جی پہلی باری پاکستان حکومت آئے نے، پہلا تیری باری پھر میری باری، دونوں پارٹیاں یہی لگی رہی ہیں نا 76 سال میں. یا آمریت رہی ہے یا آمریت کے بوٹ چاٹنے والے رہے ہیں. ان سے اتنا پوچھ لیں کہ آپ لوگوں نے سوائے ڈاکے مارنے کے، سوائے چوریاں کرنے کے پاکستان کو دیا کیا ہے؟ یا تو عوام آپ کے ساتھ ہو، ہم آپ سے بات کریں. بات ہم ان سے کریں گے جو آپ کو لے کر آئے ہیں. آپ کی تو حیثیت ہی نہیں ہے، آپ کی اوقات ہی نہیں ہے. آپ بیچارے تو وہ لوگ ہیں جو آج ایک فکرہ جب میاں نواز شریف آ رہا ہوا ہے، کہتے کیا تھے؟ جدو میاں آوے گا تو لگ پتا جاوے گا. میاں مینارے پاکستان پر آیا، وہاں سے کبوتر اڑاتا رہتا، طوطے اڑے اور جا کے تھیلے کے آٹے پہ فوٹو لگ گیا. اب وہ تندوروں پہ جا کے روٹیاں بانٹتے پھر رہے ہیں. وہ آئیں گے یا پھر جناب بن جائیں گے. اس لیے بھائی ہم بات کریں گے، بات ان سے کریں گے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے. آپ لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ آپ لوگ تو عوام کے ریجیکٹڈ لوگ ہیں. آپ ایک کرمنلز کا ایک مجموعہ ہیں جو اس وقت لوگ. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. کسی جماعتوں سے بات نہیں کی جائے گی. عامر صاحب، اس سارے ماحول میں کیا پیپلز پارٹی مفاہمت کا کردار ادا کر پائے گی؟ اس سوال پر آپ کی رائے لیں گے، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عامر صاحب، سوال چھوڑا تھا آپ کے لیے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، اس ساری صورتحال میں کس طرح سے پیپلز پارٹی مفاہمت کی طرف جائے گی؟ اور دوسرا، آج یہ کل الیکشنز ہیں، کس جماعت کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں؟ عامر بھائی آپ کی اجازت سے، ہاں ایک دوسری آپشن بھی ہے. آپ نے خان صاحب پہ 200 مقدمہ درج کر لیا، ساری پارٹی جیلوں میں ہے، مقدمہ درج کیے ہوئے ہیں، مینڈیٹ ہمارا چھینا ہوا ہے. ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں، خان صاحب کو جیل سے نکالیں. ہاں، ہم ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، آ جائیں. جی، 2/3 میجورٹی عوام نے ہمیں دی ہے نا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سر میں ایک چیز اگر ایڈ آن کروں، یہ جماعت صرف اور صرف عامر صاحب میں ایک چیز ایڈ کروں کہ دیکھیں ان کی جھوٹی باتیں ان کے ساتھ تب بیٹھ کے ایک چیز اگر ایڈ کروں کہ ان کے ساتھ تب بیٹھ کے بات کرنے کے تیار ہونا منی لانڈرنگ ٹیٹیاں کا کاروبار کرو. کبھی یہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں. پہلے کہتے رہے کہ بشرا بی بی کو زہر دے دیا گیا، منی لانڈرنگ کا کام کریں، کیا نام ہے ان کو ٹیٹیوں کا کام زہر دے دیا گیا. آپ کو پورا وقت دیا گیا ان کو بات کریں. تو ٹوٹل 20,000 کبھی یہ جہیز کی باتیں کرتے ہیں، کبھی یہ اور باتیں کرتے ہیں، جھوٹ یہ ہر جگہ بولتے ہیں. آج ان کے سارے ٹیسٹ کرا دیے گئے تو ان کو سے رزلٹ آئے تو ان کی پیچھے نکل گئی. ان کے ساتھ بیٹھ کے بات تب کوئی کرے کہ کسی بات کے اوپر سیدھے تو ہوں، کسی بات کے اوپر مانے تو صحیح، کسی بات کو سنے تو صحیح. یہ سوائے جھوٹ کے اور انسٹیٹیوشن کو اور اپنے اداروں کو گندا کرنے کے علاوہ، ملائن کرنے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. جس طرح بری شکست آپ کو یہ نا میں مرے ہوتی تو میں شرم سے ٹی وی پہ کل عوام ایک دفعہ پھر فیصلہ کر دیں گے، لیکن عوام کے فیصلے کے اوپر وہی یقین کرے گا جس نے کرنا ہے. پاکستان کا سماج اس وقت ایک ڈیسپریٹ سماج ہے، اور اس میں ایک ڈیسپریٹ شخص نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا ہوا ہے. یہاں پہ فتنہ گری ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی سن رہے ہیں، کیونکہ ڈیسپریٹ نظام ہے. اب سننے والوں کو آپ اگر کہہ دیں کہ وہ لوگ، اگر آج آپ ان کا سوشل میڈیا چیک کریں تو مودی کی سٹیٹمنٹس جو ہمارے فوج اور جنرلز کے خلاف ہیں انہیں یہ وائرل کرتے ہیں یہ لوگ. آج ان کا ہیرو مودی ہے، آج ان کے ہیرو پاکستان دشمن اور ریاست دشمن ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ جو آپ کرتے ہیں کہ یہ جی 70 سال سے یہ پارٹیاں ہیں، بھائی جو آپ کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے اور آپ کا قائد حزب اختلاف ہے، ہر حکومت میں رہا، مشرف کی حکومت میں وہ، میاں صاحب کی حکومت میں وہ، اور پہلے ڈکٹیٹر کا وہ پوتا ہے، آپ کا وہ لیڈر ہے. آپ کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ حکومتوں میں یہ جو آپ کی جماعت کے اندر سارے تحفے بھیجے گئے ہیں آپ کے سارے، یہ پرویز الہی کیا امریت کا تحفہ نہیں ہے؟ یہ شاہ محمود قریشی کیا امریت کا تحفہ نہیں ہے؟ آپ کا یہ سارے یہ جنرل ضیاء کا لاڈلہ نہیں ہے خود
عمران خان اور جنرل مشرف کا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ مفاہمت، یہی مفاہمت ہے نا، یہ آخری یہی مفاہمت ہے کہ آپ کو سسٹم کے اندر ہم نے وزیر اعظم بننے کی آفر کی، یہی مفاہمت ہے کہ آپ کو کے پی کے اندر 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت دی گئی ہے، یہی مفاہمت ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ میں کھل کھیلنے کی اجازت ہے. دانیال صاحب کیا ٹیک ہے آپ کی، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے مطالبات پورے کریں، مذاکرات؟ سر میں خالی یہ کہوں گا کہ یہ تخریب کار لوگ ہیں، تخریب کاری کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے پہلے بی بی کے نام کے اوپر پورا ڈرامہ کیا کہ بشرا بی بی کو زہر دے دیا گیا، اس کو یہ ہو گیا، اس کے انسٹیٹیوشنز یہ کر رہے ہیں، اداروں کے اوپر الزام لگایا، پتہ نہیں کیا کیا کیا، جب ان کے ٹیسٹ کراتے ہیں تو ٹھیک نکل آتے ہیں. کبھی یہ کہاں باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، جھوٹ، تخریب کاری اور اسی کے اوپر بیٹھے ہیں. یہ کبھی حکومت کو خراب کرتے ہیں، کبھی انسٹیٹیوشنز کو کرتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں. یہ اسی طرح کبھی 35 پنچر کا نعرے لگاتے رہے اور پھر کہتے رہے مفروضے کی بات ہم کرتے رہے. تو دیکھیں اگر انہوں نے ملک کو آگے چلانا ہے تو یہ جھوٹ سے باہر نکل کے کھیلنا پڑے گا، اس جھوٹ سے پیچھے. اور ہمیں بسرا صاحب ہمیں نہ سکھائیں، ملک کو چلانے کے لیے بالکل جھوٹ سے نکلنا بھی ضروری ہے. یہ کون چلانے جماعت میں نہیں رہے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اس ملک کی عوام کے لیے سب کو ایک پیش پر آنا ضروری ہے اور اس ملک کے لیے سب کا ساتھ چلنا ضروری ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.